नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन तमाम अपनी टीम की जानिब से भी आप सबका वालेहाना खैर मक़दम है। तो आइए बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करते हैं आज के मौजू से। आज का हमारा मौजू है अल्लाह हमारी क्यों नहीं सुन रहा। नाज़रीन अल्लाह ताला सुनता है, बिलाशुबा सुनता है। तड़प कर मांगी जाने वाली दुआएं, तड़प कर मांगी जाने वाली फरियाद उस तक पहुंचती है, बल्कि बेधड़क पहुंचती है, बिना किसी रोक टोक के, किसी रुकावट के पहुंचती है। लेकिन बुनियादी बात यही है कि आज हमारी दुआओं में शायद वो असर नहीं है, शायद हमारे अंदर वो तड़प नहीं है, हमारे अंदर वो खुलूस नहीं है, हमारे अंदर मांगने की वो लगन नहीं है। तो ये चीज़ें क्यों कम हो गई हैं और क्यों हम आज ये शिकवा करते हैं कि अल्लाह हमारी नहीं सुन रहा, या न जाने अल्लाह हमारी कब सुनेगा। जबकि हम ये देखते हैं कि हर दौर में ऐसे लोग गुजरे हैं जो बज़ाहिर कोई बड़ी बिसात नहीं रखते थे, लेकिन अगर वो तड़प कर अल्लाह को पुकारते थे तो एक सेकंड में, लम्हे के 1000वें सेकंड में अल्लाह ताला उनकी फरियाद सुन लेता था। एक बूढ़ी औरत थी जिसने बादशाह के महल के सामने अपनी झोंपड़ी बना रखी थी। अब बादशाह को वो झोपड़ी बहुत नागवार गुजर रही थी कि मेरे महल की शान शौकत पर ये एक बदनुमा दाग है। वो बेचारी बुढ़िया किसी काम से किसी दिन बाहर जाती है और बादशाह उसके गैर हाजिरी में अपने दरबारियों को, अपने मुलाजिमों को हुक्म देता है कि इसकी झोपड़ी यहाँ से हटा दो। वो लोग जाते हैं और उसकी झोपड़ी को हटा देते हैं। वो बुढ़िया आती है और ढूंढती है कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई, और उसके बाद लोग बताते हैं कि भाई बादशाह ने हटवा दी तुम्हारी झोपड़ी। तो वो अल्लाह के हुजूर बेसाख्ता दोनों हाथ उठाकर फरियाद करती है कि ए अल्लाह, ए मेरे मौला, मैं तो नहीं थी लेकिन तू तो था ना, फिर मेरी झोपड़ी क्यों चली गई, क्यों इस बादशाह ने हटवा दी। बस उसके तड़प कर पुकारने की, फरियाद करने की देर थी कि बादशाह अपने महल समेत ज़मीन में धंस जाता है। तो कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। असलाफ की तारीख़ पढ़िए, हमारे सहाबा इकराम की ज़िंदगी देखिए। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। ग़ज़वा बद्र के बारे में बात करना क़िस्से को तवालत हो जाएगी, लेकिन चलिए मजाज साहब से बात करते हैं कि मजाज साहब मुट्ठी भर जानिसार थे ग़ज़वा बद्र में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ अल्लाह ताला के बारगाह में उठाकर पहले तो सरबसजूद होकर दुआ करते हैं और फिर कहते हैं बारे इलाह, अगर आज ये मुट्ठी भर तेरे जानिसार मिट गए तो फिर क़यामत तक इस ज़मीन पर तेरा नाम लेवा कोई ना होगा। और अल्लाह ताला ने ऐसी जुनूद, ऐसी फौज उतारी जो जाहिर की आंख से जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जंग का जो पासा है वो पलट जाता है। तो आज हमारी दुआओं में वो असर क्यों नहीं है मजाज साहब? आज हमारी दुआएं बेअसर क्यों हो गई हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमारी क्यों नहीं सुन रहा है? ये जुमला तो ठीक है, असल में ये कहना कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता ये तो गुनाह वाली बात है, गुनाह अजीम होगा। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह बकरा में 186 नंबर आयत में कि अल्लाह के ए मेरे नबी, मेरे बंदों से कह दो कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, मैं तुम्हारी सुनता हूँ और कबूल भी करता हूँ। तो अगर हम ये कहें कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता है तो माज़ अल्लाह पे झूठ का इल्ज़ाम होगा कि वो झूठ बोलता है। अब असल मसला ये है कि वो सुन क्यों नहीं रहा। आगे इसी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि नबी इनसे ये कहो कि मैं इनकी सुनता हूँ, ये मेरी माने। मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर्त लगा दी, मेरी माने और मुझ पर ईमान रखें। मतलब खाली ज़बानी नहीं बल्कि क़ल्बी ईमान रखें। अब हम अल्लाह की तो मानते नहीं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा की 85 नंबर आयत में बात कही है कि जो कुछ अहकाम माने और कुछ ना माने उनके लिए दुनिया में रुसवाई और आखिरत में अजाब है। अब आप ये देखें कि हमारा ये हाल है कि हमने चेहरे मोहरे बना लिए। पहली रकात में पहली सफ़ में खड़े होंगे, अज़ान होते ही तकबीर-उल्लाह फौत ना हो जाए भागे फिरेंगे, खूब हज और उम्रे कर रहे हैं और नंबर 2 माल भी बेच रहे हैं, सूदी लेन देन भी जारी है, झूठ धोखा जारी है, रिश्वतों को हलाल कर लिया गया। बिजनेस के मामले में ये कहा, ये सुना जाता है बिना झूठ के काम नहीं चलता। आप ये देखें इस दौर में कि अगर 5 रुपये का गिलास टूट जाए
تو بہت افسوس ہوتا ہے، اور اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی، کوئی افسوس نہیں ہوتا. بھائی جیسے آپ اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ بھی تو یہ کہتا ہے میری مانو. اس نے مشروط کہا کہ میں تمہاری سنوں گا، ایسا تھوڑی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کا ذہن تو کہیں اور ہے اور آپ اللہ کے آگے زبان چلا رہے ہیں تو کسی بھی قیمت پہ حضور نے فرمایا غافل دلوں کی پکار اللہ نہیں سنتا. آپ کی زبان اور آپ کا دل ایک جگہ ہونا چاہیے اور تڑپ اندر ہونی چاہیے. جو آپ نے شروع میں بات کی، ہوا یہ تھا کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا اور بہت زیادہ جب دقت ہوئی لوگوں کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی لوگوں کو سب اکٹھے ہو کے اور میدان میں، اور پھر اللہ سے دعائیں کریں گے. اس میدان میں پہنچنے کے بعد خوب دعا، نبی کی دعا، وقت کے نبی اور ساتھ میں بہت سارے اور بھی بزرگ لوگ. تو بہت دیر تک جب بارش نہیں ہوئی، کئی گھنٹے ہو گئے، تو انہوں نے کلیم اللہ سے کلام کیا کہ اللہ کیا وجہ ہے، ایسے تو کبھی نہیں ہوا کہ تو میری دعا ٹال دے. تو آواز آئی، اللہ نے ان سے یہ بات کہی کہ ان سارے مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جو بے انتہا گناہگار ہے، 40 سال سے اس نے گناہ ہی گناہ کیے ہیں، کبھی توبہ نہیں کی، اور جب تک یہ ان کے بیچ میں ہے کسی بھی قیمت پہ بارش نہیں بھیجوں گا. انہوں نے یہ اعلان جو کرتا ہوں اللہ کا مجمع میں کر دیا. تو ان میں ایک آدمی واقعی ایسا تھا، پہلے تو اس نے چاروں طرف دیکھا کہ شاید کوئی اور ہو اس میں جو نکل کے چلا جائے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں تو اسے یہ لگا کہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، مجھے نکل جانا چاہیے. اگلے پل اسے یہ دھیان آیا کہ میں اگر نکل گیا تو پورے مجمع میں میری بے عزتی ہو جائے گی کہ میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وہ تڑپ جو تھی نا اس ٹائم کہ اللہ بس آج تو مجھے بے عزتی سے بچا لے اور میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. اس نے وہیں کھڑے کھڑے توبہ کی، چند سیکنڈ میں بارش برس گئی. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ ایک بھی بندہ نکل کے نہیں گیا اور تو نے بارش برسا دی. کہ موسیٰ جس انسان کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کے طفیل میں بارش ہو گئی. کیا بات ہے مجاز تو صاحب. موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ کہا کہ اللہ اس کا نام، کہ جب وہ گناہ گار تھا، جب تجھے نام نہیں بتایا تو اب کیسے بتا دوں مجمع کے بیچ میں اسے بے عزت کرنے کے لیے. بس اس کی طفیل میں بارش ہو گئی، یہ کافی ہے. بالکل مجاز صاحب، اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر فاروق کے دور میں پیش آتا ہے. مدینے میں قحط پڑتا ہے، بہت شدید قحط پڑتا ہے، کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں. تو شرفائے جو قوم تھے صحابہ اکرام، وہ سب نکلے کہ اللہ کے حضور جو ہے وہ ہم نماز استسقاء پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش برسا دے. تو ایک موچی بھی تھا، وہ موچی بھی گیا. مانگنے کا انداز اپنا اپنا الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ رٹے رٹائے جملے بولتے ہیں اور کچھ لوگ ٹوٹی پھوٹی دعا کرتے ہیں، اپنے دل کی باتیں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. تو مانگنے کا انداز جداگانہ ہوتا ہے. اس موچی نے بھی جو ہے وضو کیا، خوب اچھی طرح وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے کمزور ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے اور کہا کہ ربا، یہ میرے قوم کے شرفاء ہیں، یہ میرے قوم کے لوگ ہیں جو تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، قحط میں مبتلا ہیں. اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے حبیب کے وسیلے کے طفیل جو ہے دعا کرتے ہیں تجھ سے کہ تو بارش برسا دے. اس کے ہاتھ بعد میں نیچے آتے ہیں، بارش شروع ہو گئی، بارش پہلے آ جاتی ہے. یہی ہے اللہ کا سننا ہے. بالکل، یہ تو اس واقعے کے ساتھ ملتا جلتا ایک مشابہ واقعہ تھا. ایک آپ نے کہا اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی پکار نہیں سنتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، ایک شخص جو ہے وہ دعا مانگ رہا تھا اور خوب الحاح کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ، یعنی دعا تو مانگ رہا تھا، تڑپ مفقود تھی، دعا کر رہا تھا وہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا انداز دیکھا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ تو بہت گریہ وزاری کے ساتھ اور الحاح کے ساتھ اڑ کر تجھ سے مانگ رہا ہے، دے دے اسے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ مانگ تو مجھ سے رہا ہے، دل غیر میں اٹکا ہوا ہے. ہاں، یہ ہے اصل بات جو آپ نے کہی ہے. اصل میں اور دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ ہم وہ چیزیں مانگتے ہیں اللہ سے کہ جو ہمارے مقدر میں نہیں ہوتی. کئی بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ ہم کیسے لوگ ہیں جو نصیب سے زیادہ چاہتے ہیں اور وقت سے پہلے چاہتے ہیں. مطلب مقدر اللہ نے لکھ دیا اور کس ٹائم کس کو کیا ملنا ہے پتہ ہے. ایک اور چیز دیکھنی پڑے گی ہمیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا مانگنے کا حکم فرمایا ہے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے تو ایک شخص بیٹھا ہوا دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ میری رزق میں اضافہ فرما، اللہ میری عمر میں اضافہ فرما. حضور رک گئے سن کے. 3 دفعہ یہ کہا اپنے مزاج کے خلاف، اے بدبخت اے بدبخت اے بدبخت. تو اللہ سے وہ چیزیں مانگ رہا ہے جو اللہ نے پہلے سے لکھ دی. اللہ سے مغفرت مانگ. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اللہ سے مانگنا کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے کے گئے ہیں؟ ہمیں اللہ سے مغفرت مانگنی ہے اور ڈھنگ بھی چاہیے مانگنے کا. اصل بات یہ ہے کہ دل کی طلب جو آپ نے شروع میں کہی ہے وہ اللہ تک پہنچتی ہے.
قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے نا کہ کچھ احکام مانے کچھ نہ مانے، وہ آج امت مسلمہ پہ فٹ بیٹھتی ہے آیت۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے مطلب کی چیزیں تو لے لیتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج اور عمرے کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی عبادت حرام مال سے قبول نہیں ہوتی۔ کیسے حج، کیسے عمرے، تو دعا کیسے قبول ہو جائے گی حرام مال کی؟ حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اگر تیرے گلے میں حرام کی قمیض ہے اور تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے تو اللہ کو تیری نمازوں سے کیا لینا؟ جب عبادت قبول نہیں ہو رہی حرام لقمہ اور حرام قمیض کی وجہ سے، تو دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ دعا تو مغز ہے عبادت کا، حدیث پاک ہے۔ تو ہمیں دعاؤں سے پہلے اس کی شرطیں پوری کرنی پڑیں گی۔ اب ہم معاملہ یہ ہے کہ اللہ جو ہیں، جو آپ نے سورہ بقرہ اس کا جو واقعہ سنایا ہے جنگ بدر کا، حضور نے کیا کیا کہ تمام صحابہ ٹوٹے پوٹے ڈنڈے، چند اونٹ، ٹوٹی ہوئی تلواریں لے جا کے بدر میں پھر تڑپے اللہ کے آگے، پھر دعائیں کی۔ گھر بھی تو کر سکتے تھے۔ کیا سمجھایا اللہ نے کہ ایک کے ساتھ دعا ہے، اگر بنا ایک کے آپ دعا کریں گے تو کسی قیمت پہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ دنیا اسباب سے چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے کن فیکن میں، مگر یہ دنیا اس نے اسباب سے چلائی بھی ہے۔ تو ہمیں پہلے ایک کرنا ہے۔ ہم اگر امرتسر جانا چاہتے ہیں تو ہمیں امرتسر کی ہی گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا، بمبئی کی گاڑی میں بیٹھ کے امرتسر نہیں جا سکتے۔ ہم اگر اپنے کھیت کے کنارے کھڑے ہو جائیں اور دعائیں کرتے رہیں، نہ تو ہم نے بیج ڈالا، نہ ہم نے کھاد ڈالی، نہ ہم نے پانی دیا، اور دعائیں کر رہے ہیں اللہ ہماری فصل اچھی کر دے، کیسے ہو جائے گا؟ آپ پہلے ایک کریں اپنا، اس کے بعد پھر دعا کریں۔ ایک کے ساتھ ہے۔ پرندوں کی جو مثال قرآن میں دی ہے وہ یہی ہے کہ یہ خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اب بھرے پیٹ آتے ہیں، مطلب ایک کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا نہ اللہ تو گھونسلوں میں بھی دے سکتا تھا انہیں۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹیچ کر کے گئے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے کہی کہ جیسے بھی تمہارے پاس ہتھیار ہوں انہیں تیار رکھا کرو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ممبروں سے دعائیں کریں گے، بڑی بڑی لمبی دعائیں کہ اللہ دشمنوں کو انہیں اس طرح بھوت کر دے۔ تیاری کچھ بھی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر کے آپ کعبے کے پردے پکڑ کے دعائیں کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ پہلے تو آپ نے دشمنی تو اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر رکھی، ان سے تمام معاملات آپ کے جڑے ہوئے ہیں، اور آپ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، کیسے سن لیں؟ بالکل مجاز صاحب، قول اور فعل میں جو تضاد، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے عمل تو کرو، جی، اس کے بعد یعنی اپنی جانثاری کا ثبوت دینا ہے، پہلے ثبوت دو اور اس کے بعد مجھ سے مدد طلب کرو۔ یہ کہنے اور کرنے کا فرق ہے۔ تو آج قول و فعل میں تضاد ہے، عمل تو ہے ہی نہیں، باتیں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ جی جی جی، پھر کیسے اللہ سنے گا، کیسے اس کی مدد آئے گی؟ اصل تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی شرائط پوری کرنی ہے۔ ہمیں ہمارے جو عمل ہے نا وہی ہمیں غافل کرتے ہیں چیزوں سے۔ عمل کو سب سے خالص بڑی کیسے رکاوٹ بنائے ہے۔ مجاز صاحب، عمل خالص کیسے ہو؟ اس کے لیے اخلاص۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی جاننے والے ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سب ہمارے ساتھ مخلص ہوں، اور آپ اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ وہ صرف نفع کا رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں بات کہی کہ میں دیکھوں گا تم نے کیا آگے رکھا کیا پیچھے چھوڑا۔ کہیں کوئی آزمائش آتی ہے تو آپ ہائے توبہ مچانے لگتے ہیں، جب اللہ دیتا رہتا ہے تو آپ خوش رہتے ہیں۔ جہاں کوئی آزمائش آئی آپ نے ہائے توبہ مچا لی۔ آپ یہ دیکھیے قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک بار یہ بات کہی ہے کہ یہ مجھے پکارتے ہیں، جب میں ان کی نعمتیں دے دیتا ہوں تو یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اب کسی کے بچے نہیں ہیں 12 سال سے، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فیصلہ کر لیا بچے کا، بچہ ہوتے ہی فلاں آستانہ، فلاں پیر صاحب، فلاں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اللہ یہ کہتے ہیں قرآن میں کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا، تو پھر کوئی پوپ، کوئی پیر، کوئی پنڈت بیچ میں آتا ہے؟ ڈائریکٹ آپ اللہ سے پکاریں، آپ کو جو اللہ دے اس کی شکر گزاری کریں۔ قرآن میں اللہ نے کہا جو میری نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا میں ان میں اضافہ کروں گا۔ بالکل لازمی بات ہے کہ آپ کی پکار اللہ تک پہنچتی ہے، جتنا آپ کا مانگنا قوی ہوگا اتنا آپ کا ملنا لازمی ہوگا۔ مجاز صاحب، اللہ کی ایک بہت بڑی اللہ کی صفت ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کی یہ بے نیازی بندوں کے لیے کیا ایک پیغام ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا واقعہ ہے، انہوں نے کسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود کا وظیفہ 2 سال سے بند کر رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ موت کی آہٹ اب بہت قریب آ گئی ہے، بہت زیادہ ان کی حالت جب خراب ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی آتے ہیں اور 2 اشرفیوں کی درہم و دینار کی تھیلیاں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے بعد آپ کے بچوں کے کام آئے گا۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں نے انہیں سورہ واقعہ سکھا دی ہے، بتا دیا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے
مستغنی بنا دیتے ہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے رزق کا ذمہ اللہ لے لیتا ہے. تو یہ جو مخلوق سے بے نیازی ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، کیا یہ ہماری اللہ سے ہمارے رابطے کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے؟ یہی تو اخلاص ہے. خالص کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ نے 1 کلو دودھ میں 1 بوند پانی بھی ملا دیا تو وہ خالص نہیں رہا. اخلاص ہی تو اصل ایمان کی جڑ ہے کہ آپ خالص ہو کے اللہ کو پکاریں، بیچ میں کسی قسم کا کوئی دلال، کسی قسم کا کوئی شرک، کسی قسم کی کوئی بدعت نہ ہو. آپ کا تعلق جب اللہ سے ہے، قرآن میں کیا کہتا ہے اللہ پاک؟ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے 55 نمبر آیت میں کہا کہ تم مجھے چپ کے گڑ گڑا کے پکارو، خاموشی کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کتاب میں ایک بزرگ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو اللہ کو تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں وہ اللہ کو زور زور سے پکارتے ہیں، اور جو اللہ کو قریب سے جانتے ہیں وہ اس سے کانا پھوسی کرتے ہیں، جیسے نماز میں کانا پھوسی ہوتی ہے. اور جو اللہ کو بہت قریب سے جانتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، وہ ہیبت میں رہتے ہیں. ان کی تو زبان ہی نہیں چلتی، ان کا تو دل چلتا ہے بس. آپ یہ دیکھیں قرآن میں اسی میں سورہ اعراف کی 205 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات کی کہ مجھے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ صبح شام پکارو، غافل نہ ہونا. آگے یہ بات بھی کہی. تو غفلت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم زبان سے تو دعائیں کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں 5 نمازوں کے بعد لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں. اگر آپ چھپا ہوا کیمرہ لگا کے ان کے ایکٹ کو دیکھ لیں تو کسی کی آنکھیں کہیں ہوں گی، کسی کے ہاتھ کہیں ہوں گے، ذہن کہیں ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ غافل دلوں کی پکار اللہ نہیں سنتا. کیسے ہو جائے گا کہ آپ کی زبان چل رہی ہے اور دل آپ کا کہیں ہو؟ اگر آپ زبان سے دعا کر بھی رہے ہیں تو آپ کا دل اور زبان ایک جگہ ہونی چاہیے. یہ مومن کی شان ہے. مومن کی شان میں یہ بھی ہے کہ اس کا پورا وجود یہی ہونا چاہیے، ایک جگہ. اگر میں یہاں بات کر رہا ہوں اور میرا ذہن کہیں اور ہے تو اللہ کو یہ منظور نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے پورا وجود، آپ کی زبان، آپ کا ذہن، آپ کا دل، تینوں چیزیں ایک جگہ ہوں. یہ مومن کی شان ہے. بالکل مولانا صاحب، ایک واقعہ ہے جس کی اس بات کی مثال دے سکتا ہے. ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ، ان کے شوہر نے انہیں وہ جو زہار کی طلاق ہوتی تھی وہ دے دی کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح تم حرام ہو. اب وہ صحابیہ، وہ خاتون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں روتی دھوتی اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میری جوانی ڈھل گئی، میرا بڑھاپا آنے کو ہے، اور میرے پاس نہ مال ہے نہ اسباب ہے، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو کیا طلاق واقع ہو گئی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اس زمانے تک یہ روایت تھی، اسے طلاق زہار کہتے تھے، کہ طلاق واقع ہو گئی. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے معاملے میں نظر ثانی فرمائیے، میں بہت بے بس ہوں، بے سہارا ہوں، بے آسرا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، آپ میرے معاملے میں نظر ثانی فرمائیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خولہ، طلاق ہو گئی. اب وہ رونے لگیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگیں. اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کسی کیفیت طاری ہوئی. جب ان خاتون نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں، اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتاریے. اپنے نبی کی ان کے کلمات دیکھیے مجاز صاحب، اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں کلمات اتاریے، فیصلہ اتاریے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین نازل ہوتے ہیں، وحی کی کیفیت طاری ہوتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں خولہ، وحی آ گئی، وہی آ گئی. اب وہ اور رونے لگتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف فیصلہ آ جائے. تو جب وہی نازل ہو جاتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خولہ، طلاق واقع نہیں ہوئی. تو وہ آیات نازل ہوئیں جو سورہ مجادلہ کی اولین آیات ہیں، اس سے 28واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الیہ، یا کچھ اس طرح کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی فریاد سن لی جو تیرے اپنے شوہر کے خلاف تیری فریاد لے کر آئی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک عورت کی فریاد پر، اس کی تڑپ پر فرشتہ نازل کر دیتا ہے، جبریل امین نازل کر دیتا ہے، وحی نازل کر دیتا ہے، فیصلہ نازل کر دیتا ہے، تو ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اگر اسی انداز سے اللہ کو پکاریں تو کیا اللہ ہماری نہیں سنے گا؟ اللہ کو تو بہت پسند ہے دعا. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ پاک جو ہے اللہ کے ہاں کوئی بھی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے. دعا کو عین عبادت بتایا. اب مسئلہ یہ ہے جو آج کا موضوع ہے کہ کیوں نہیں اللہ پاک ہماری سن رہے. اصل بات یہ ہے کہ دعا عبادت ہے. اب ہم اگر مان لو کسی مزار پہ جا کے، کسی بت کے آگے، کسی اور بزرگ کے آگے دعا کریں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا نہیں کرنی ہے، صرف اور صرف اللہ سے. اب ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیز ملی فلاں بزرگ کی وجہ سے مل گئی، فلاں پیر کی وجہ سے مل گئی.
اب چکر یہ ہے اللہ تو کہتا ہے کہ پیور اخلاص چاہیے مجھے، خالص کر کے مجھ سے دعائیں کرو. اب اگر ہم بیچ میں ملاوٹ کریں گے تو خالص کہاں رہ گئی دعائیں؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنی دعاؤں کو، اپنی پکار کو صرف اللہ کے آگے رکھنا ہے. اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ اگر اللہ کی راہ میں ہم خود لگائیں یا اللہ ہم سے لے لے، چھین لے، دیا تو اسی کا تھا، پھر کاہے کی ہے توبہ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی شرطیں پوری نہیں کرتے، اسے لسٹ پکڑاتے ہیں، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے. اور اگر اللہ کچھ لے لے، اگر آپ کو اللہ کا دیا ہوا ہے اندر سے آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ دعا جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے متعارف کراتی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی میرا بڑا ہے جو مجھے دے بھی سکتا ہے، چھین بھی سکتا ہے. بالکل صاحب، 2 کالرز ہیں، سالار بھائی اور رونما، ان سے باتیں کر لیتے ہیں. جی فرمائیے، آپ کا پہلا سوال کیا ہے سالار بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی سوال یہ ہے کہ جیسے 22 رجب کے ٹائم ہمارے طرف تو بہت دھوم دھام سے پہلے منایا جاتا تھا، ابھی کم ہوتے جا رہا ہے. لوگوں کا بولنا ہے کہ امام ظافر ایسے کچھ ان کی نہ وفات ہے ہوئی ہے نہ ان کی پیدائش ہوئی بھی ہے، تو وہ ٹائم کنڈے جو کھیر پوری بنا کے کھلایا کرتے تو وہ کرنا ہی نہیں چاہیے. تو حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، یہ جاننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، رہنما آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرے والد کے لیور میں بہت درد ہو رہا ہے، جب وہ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں نا تو ان کو بہت درد ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں مولانا جی سے بتا دیجیے کچھ. جی ہاں درد ہو رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں درد بتایا آپ نے؟ جی نہیں، لیور میں درد ہو رہا ہے، جیسے کہ وہ ہاتھ اوپر کرتے ہیں نا تو وہ دکھتا ہے بہت. اچھا لیور میں درد ہے. ٹھیک ہے رہنما، تھوڑا سا انتظار. ایک نگار اور شمیم تھوڑا سا انتظار. نگار صاحبہ سوال بتائیے. ہلو جی بہن فرمائیے. آواز نہیں آ رہی. ہلو جی آپ کو ہم سن رہے ہیں، اپنا سوال بتائیے. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. نگار آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، سوال بتائیے. جی ڈاکٹر مجاز صاحب نے ہم کو کٹشیری اور پتہ بتایا تھا، اس کو کھانے سے ہم کو آرام سے بہت ملا. جی مگر ہم کندھے اور کونی تک بہت درد ہو رہی، اس کی کوئی دوا بتا دیجیے. ٹھیک ہے نگار صاحبہ، تھوڑا سا انتظار. شمیم آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ شمیم ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. کندھے اور کوہنی میں بہت درد ہے، جو آپ نے چیزیں بتائی تھی اس کے استعمال سے ہاں وہ تو لیتی رہے اسی طرح سے، لیکن ساتھ میں ہلدی کا دودھ پینا شروع کر دیں رات میں، اور 1 چمچ شہد پیا کریں گرم پانی میں، اور کوئی ورزش سیکھ لیں. کئی بار سروائیکل کی وجہ سے درد ہوتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے گردن کی ورزش سیکھ لیں، وہ کیا کریں، انشاءاللہ درد ٹھیک رہیں گے. یا سلام یا اللہ چلتے پھرتے پڑتی رہیں درد کے لیے. لیور میں تکلیف ہے ہاں انہیں چاہیے کہ کم سے کم 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھیں ان کے والد. اور کشت شیری کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں برابر مقدار میں، آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم. لسوڑے پسوا کے رکھ لیں. ایک لسوڑے آتے ہیں بیج ٹائپ ہوں گے، انہیں سوکھے سے ہوتے ہیں، گھر پہ لا کے انہیں پیس لیں اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں، کم سے کم 15 دن، اور 3 منقع صبح دوپہر شام. اللہ وبرکاتہ. یہ شرک جو ہے نا، شرک کسے کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے. تھوڑا سا انتظار زبیر بھائی. نغمہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال یہ ہے، میرے نا چہرے پہ تھوڑی سی نیچے اور مطلب ہونٹوں کے اوپر انچاہے وال ہیں، لمبے لمبے سے کالے کالے سے، ان کا علاج بتا دیجیے. ٹھیک ہے، غور سے سنیے. جی کہاں؟ یہ ٹھوڑی پر اور ہونٹوں کے اوپر کالے کالے نشان روئیں نہیں، بال ہیں. بال ہیں. اچھا اس کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک تو 1/4 چمچ تو ٹوتھ پیسٹ جو برش کرتے ہیں سفید رنگ کا کوئی سا بھی ہو، کولگیٹ وغیرہ جو آتے ہیں، اور اس میں چٹکی بھر نمک ملا لیں اور 1 چمچ چینی ملا لیں پیس کے، اور ان کا پیسٹ بنائیں، اوپر سے نیمبو نچوڑ دیں آدھا چمچ، اور ہفتے میں 1 دن کوئی دن طے کر لیں سنڈے وغیرہ کا، وہ لگائیں اور آدھے 1 گھنٹے کے بعد اتار دیں. مہینے میں 4 بار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل چہرہ صاف ہو جائے گا. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ کی تسبیح پڑھیں 300 بار، ان ربی علی کل شیء قدیر 100 بار، چہرہ صاف ہو جائے گا. شرک کسے کہتے ہیں مجاز صاحب؟ شرک کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ شریک کرنا. اب آپ یہ دیکھیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شادی شدہ عورت ہو، وہ اپنے ہسبینڈ سے یہ کہے کہ آپ میرے ہسبینڈ ہو اور مجھے آپ سے محبت ہے، مگر مجھے تھوڑی بہت محبت پڑوسی سے بھی ہے. یہ اس کی محبت میں شرک ہوا. تو اسے کتنا غصہ آتا ہے ہسبینڈ کو. اسی طرح اللہ رب العزت ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں اور اس کے بعد کسی اور سے مانگیں یا اس کے ساتھ شریک کریں اللہ رب العزت کا،
یہ اصل میں شرک ہے، اور اس کا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اصل میں ایمان کی ضد ہے شرک جو ہے. تو اس لیے اس سے بچنا تمام انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے معاملے میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت تمام گناہ معاف کر سکتے ہیں. قرآن میں کہا اللہ نے کہ میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں تمام گناہ، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. جی خدیجہ صاحبہ بتائیں سوال کیا ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا ہے، جیسا کہ ابھی مولانا صاحب نے بتایا کہ ہمیں صرف اللہ سے دعا کرنی ہے، کسی پیر کسی آستانے کو بیچ میں نہیں لانا ہے تاکہ معاملہ خالص رہے. اب میرے یہ سوال ہے کہ قرآن شریف میں ایک آیت میں یہ آتا ہے کہ اے نبی اگر انسان گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تو یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کر دیں. تو یہ بیچ میں لانا یعنی کہ ہمارا معاملہ ان سے ایک طریقے سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے، تو اس چیز کو مولانا صاحب کس طریقے سے دیکھتے ہیں، ان کا بیان چاہیے. جی اس سوال میں یہ بھی اضافہ کر دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اگر یہ معاملہ ہوتا ہے. نہیں وہ میں بتاتا ہوں نا. جی انہوں یہ نے سوال کیا کہا قرآن نے؟ یہ کہا کہ اے نبی یہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، یہ آپ سے کہیں کہ آپ استغفار کر دیں، ان کے لیے معافی چاہ لیں، کیونکہ اللہ کے قریب تھے وہ. جیسے ہم عام بزرگوں سے آج کل کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، اسی طرح حضور کی بارگاہ میں حضور سے دعا کرنے تھوڑی آئے تھے. اگر حضور کہتے کہ میرے سے دعا کرو تو ہم دعا کرتے. آج بھی لوگ وہاں درود و سلام پیش کرتے ہیں یا بزرگوں کی قبروں پہ جا کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جو لوگ بزرگوں کی قبروں پہ جا کے ان سے کہتے ہیں کہ اے صابر ہمیں یہ دے دے، اے فلاں بزرگ ہمیں یہ دے دے، وہ گناہ ہیں. وہ جو قرآن کی آیت ہے بالکل صحیح ہے کہ اے نبی یہ آپ کی بارگاہ میں آ کے کہیں کہ اللہ سے مغفرت دلا دیجیے، تو وہ تو نبی دعا کریں گے نا اللہ سے، کوئی نبی سے دعا تھوڑی کہہ رہے وہ. تو بالکل کلیئر آیت ہے الحمدللہ، اور یہ بالکل مطلب ایمان کا حصہ ہے. بلکہ وہ آیت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ٹائم لوگ آتے تھے اور دعا کے لیے کہتے تھے، وہی سلسلہ آج حضور کے غلاموں میں جو لوگ بڑے بڑے بزرگ ہیں ان سے دعا کے لیے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہیں. نشانت فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ نشانت ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا. ثنا آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے دو سوال ہیں، پلیز میرے دونوں سوال لے لیجیے گا. بتائیے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے چہرے بہت زیادہ تیل ہو رہا ہے، جس سے کہ ہمارا رنگ بہت دب گیا ہے، مطلب بہت زیادہ کالا سا لگتا ہے. اور ایک سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کے سر پہ ایک نشان ہے سفید سا، وہ جاتا ہی نہیں ہے. کیا ہے؟ سفید نشان ہے، یہ کہاں پر ہے؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ چہرے پہ بہت زیادہ تیل ہے جس سے کہ رنگ دب گیا ہے بہت زیادہ. جی دوسرا سوال جو بھائی سے متعلق ہے، بھائی کے کہاں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کے ماتھے پہ ایک نشان ہے سفید سا. ہاں ٹھیک ہے، وہ جاتا نہیں داغ ہے. ہاں. جی سفید داغ ہے مجاز صاحب. جی تلوں کے لیے تو یہ چاہیے ان بچی کو کہ سیب کا سرکہ لے لیں اور اس میں روئی بھگو کے وہ اپنے چہرے پہ لگائیں. تھوڑی سی مرچیں لگے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں سیب کے سرکے میں، اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. اور باقی ٹائم میں کبھی کبھی کچا دودھ لگا لیا کریں چہرے پہ صبح کے ٹائم. لا حول ولا قوت الا باللہ کم سے کم 100 بار. ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار پڑھیں، چہرہ صاف ہو جائے گا کہ اللہ میرے چہرے کی حفاظت فرمائے. اب رہ گیا سفید داغ کا مسئلہ. اس کے لیے ان کے بھائی کو یہ چاہیے کہ ادرک اور لہسن کا رس نکال کے انہیں ملا لیں اور وہ اس نشان پہ لگا کے دھوپ میں بیٹھیں. ایک باؤچی کے بیج آتے ہیں دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائیں گے، انہیں صاف کر کے کوٹ کے ڈبے میں بھر کے رکھ لیں. رات کو 1 گلاس تانبے کے برتن میں پانی رکھ دیں ڈھک کے، اور صبح کو اس رات کے رکھے ہوئے پانی سے وہ 1 چمچ بیج، وہ باؤچی کے بیج وہ کھا لیا کریں. انشاءاللہ سفید داغ ختم ہو جائیں گے. اور ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار اور لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. جی نسیم آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ نسیم صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی ہمارا سلام. جی مولانا صاحب ہمارے جی بہن ہم کو 1 مہینے سے بخار ہے اور اتنی ہم دوا کر رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مولانا صاحب ہمیں کوئی دوا بتا دیجیے. ٹھیک، تھوڑا سا انتظار، شہناز صاحبہ سے بھی بات کر لیں. جی بتائیے بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہے، پلیز میرے 2 سوال آپ سن لیجیے. ضرور. جی پہلا سوال بتائیے. جی پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے کمپیوٹر کلاسز جوائن کی ہیں. ہاں.
تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ تھوڑے سے اسٹرکٹ ہے، اس لیے کئی بار وہ جو بھی سمجھاتے ہیں مجھے کئی بار سمجھ نہیں آتا، دماغ کے اوپر سے غائب ہو جاتا ہے بالکل میرے. ٹھیک ہے. ہاں اور کئی بار وہ مجھ سے کمپیوٹر پہ کچھ بھی کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ یہ کویشچن کر کے دکھا دو، مجھے یہی سمجھ نہیں آتا کہ سر نے بولا کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. یاد ہی نہیں رہتا مطلب مجھے کچھ بھی. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. ہاں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری ایک فرینڈ ہے، وہ ہندو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ وہ یہاں جے پور میں آ کے جاب کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے پاپا اسے پرمیشن نہیں دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ شادی کرو. اور لیکن شادی کے لیے اس کی یہ بھی کنڈیشن ہے کہ انہوں نے جہاں میری فرینڈ کے لیے رشتہ ڈھونڈا ہے وہ لڑکا گورنمنٹ جاب میں ہے، اور وہاں پہ یہ رول ہے کہ اگر لڑکا گورنمنٹ جاب میں ہو تو شادی کے بعد لڑکی کو جاب نہیں کرنے دیتا. اچھا ٹھیک ہے، مسئلہ آپ نے سن لیا. پہلے ہم ان کے دوست کا مسئلہ دریافت کر لیتے ہیں. ہاں انہیں چاہیے کہ انہیں اپنے والد کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جس والد کے پسینے سے وہ یہاں تک ایجوکیشن لے کے پہنچی ہے، ان کی عزت اور ان کا احترام اور ان کی بات ماننا ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے جب تک ان کی شادی نہ ہو. اور یہ اور بھی بڑھیا بات ہے کہ ان کے جو ہونے والے ہسبینڈ ہیں وہ گورنمنٹ جاب میں ہیں اور یہ ہاؤس وائف بنیں گی اور اپنے بچوں کی تربیت اور ان کو انسان بنانے کی کوشش کریں گی، کیونکہ اگر یہ باہر جاب کریں گی تو یہ ٹائم پورا نہیں دے پائیں گے، اور اسی وجہ سے آج کل کے بچے جو ہیں وہ بے انتہا ڈپریشن کا شکار ہیں. انشاءاللہ کل اسی موضوع پر بات کریں گے کہ بچے ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہیں. بالکل. اور جب اللہ تعالیٰ نے غیب سے ماشاءاللہ اتنا اچھا رشتہ بھیجا ہے تو انہیں بس چاہیے بالکل اللہ ہاؤس بھی وائف بننا خوش، چاہیے، والدین بھی خوش، اور اپنے مقدر کو حوالے کرتے ہیں اس کے. بے شک. ان کا جو مسئلہ ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا، نہ اس یادداشت کے لیے انہیں چاہیے کہ 5 منقع 5 بادام 3 کالی مرچ روز چبایا کریں رات میں، 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے سونف دم کر کے رکھ لیں، اسے دن میں 2-3 بار وہ آدھا چمچ سونف کھائیں. جب بھی اپنی کمپیوٹر کلاس کے لیے جائیں 2 نفل پڑھ کے جائیں اللہ سے دعا کر کے، اور بسم اللہ پڑھ کے کمپیوٹر کھولا کریں. جب سر کوئی سوال کرنے کے لیے کہیں انہیں یاد نہ آ رہا ہو تو فوراً درود شریف پڑھ دیں. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ تم کچھ بھول جاؤ تو میرے پہ درود پڑھو، یاد آ جائے گا. یا تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، گارنٹی ہے انشاءاللہ 100% کہ یاد آئے گا. 99% میں 100%. انشاءاللہ. شب نور ان کا سوال لے لیتے ہیں. جی بتائیں بہن، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی میں مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتی ہوں، مجھے کئی دنوں سے 2 سوال ہے میرے. کئی دنوں سے مجھے الٹیاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیوں. کھانا مطلب جیسے ہی دیکھتی ہوں مجھے الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور میری ایک بہن ہے، قریب ہے 14 سال کی، تو اس کو پیلیا ہو گیا ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں مولانا صاحب سے، بہت دوائی بھی کھلا رہی ہیں اور مطلب انجیکشن بھی لگ رہا ہے، بس پیلیا نہیں جا رہا ہے. کیا نہیں جا رہا؟ پیلیا کہا آپ نے؟ پیلیا ہو گیا. جی جی یقین. ٹھیک ہے حاضرہ صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. میرے 2 سوال ہیں، پلیز دونوں سوال کے لیے. ضرور جی بتائیں. پہلا سوال بتائیے حاجرہ، ذرا جلدی بتائیے تاکہ اور کالرز جو فون لائن پر موجود ہیں ان کی بات بھی لے سکیں. حاجرہ ذرا بلند آواز سے، آپ کی بات نہیں پہنچ رہی ہم تک، ذرا اونچی آواز میں بات کیجیے. باقی میرے گھر سے بہت حالت بہت خراب ہے، اس میں میرے شوہر نہ نماز پڑھتے نہ کچھ، نہ گھر تو کوئی بات سنتے بھی نہیں. ٹھیک ہے یہ آپ کا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال کیا ہے؟ اور میرے ماں باپ کو بھی مجھ سے بات کرنے نہیں دیتے. میں 10 سال ہو گیا میرے ماں باپ سے میں کبھی کہیں فون نہیں دیتے. میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. حاجرہ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے بہن، آپ کے آنسوؤں نے بہت کچھ کہہ دیا، جو نہیں کہہ سک رہی تھی وہ بھی کہہ دیا. مجھا صاحب کیا کیا جائے؟ انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو انہوں نے نمازوں کے لیے نہ ٹوکیں، دوسری بات یہ ہے کہ نہ گھر والوں کے پاس جانے کی ضد کریں، نہ بات کرنے کی ضد کریں. ان سے تو بند کر دیں اس طرح کے مطالبے. اللہ سے کہنا شروع کر دیں 2 نفل پڑھ کے کہ اللہ آپ نے ان کے نکاح میں مجھے دیا ہے، مجھے ان کے مطلب کا کر دیجئے، انہیں میرے مطلب کا کر دیجئے. پتہ نہیں کیا پرابلم انہیں ہوئی ہو ان کے گھر والوں کی طرف سے یا ان کی وجہ سے، جس سے وہ آدمی چڑھ گیا ہو. جب وہ سوتے ہوئے ہوں تو 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے ان کے اوپر دم کریں، 21 بار سورہ اخلاص
قل ہو اللہ احد والی صورت 3 بار درود آگے پیچھے پڑھ کے پائنتیوں کی طرف کھڑے ہو کے دم کریں، اور یا ولی 1000 بار جمعرات کی رات کو پڑھ کے اللہ سے دعا کریں ان کے لیے، انشاءاللہ 4 یا 5 دن میں تبدیلی آ جائے گی۔ اب رہا ماں باپ سے ملنے دینے یا بات کرنے کا مسئلہ، اس کے لیے ایک عشاء بعد ایک عمل کریں کہ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں صلاۃ الحاجات کے، دونوں رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ ممتحنہ ہے قرآن میں 28ویں سپارے میں، اس کی 7 نمبر آیت پڑھیں، اصل اللہ یجل بینکم و بین الذی عادیتم مودہ اللہ قدیر اللہ غفور الرحیم، یہ آیت ہے 7ویں آیت، اسے 7 بار دونوں رکعت میں پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا کریں اللہ سے 70 بار کہ اللہ جیسے آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، ایسے ہی میرے شوہر ان کا نام لے کے ان کا دل میرے لیے نرم کر دیے، میرے گھر والوں کے لیے نرم کر دیے۔ 1 ہفتے کا عمل ہے، پاک دنوں میں ہوگا انشاءاللہ، 1 ہفتے کے اندر ان کے شوہر اجازت بھی دے دیں گے اور ملوا بھی لائیں گے۔ جی تسلیم فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب کرے۔ بہت کوشش کے بعد فون لگا، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اور مجاز صاحب سے تو بات کرنے کے بعد اور بھی اچھا لگتا ہے۔ آپ بھی ہماری بیٹی کی طرح ہیں، بہت سارے سوالات اور جوابات تو آپ خود ہی جان لیتی ہے لوگوں کے، اور اتنا بڑا کار خیر کرے، اللہ اس کا بے حساب اجر و ثواب دونوں جہاں کی نعمتوں سے آپ لوگوں کو نوازے، لمبی عمر کرے، لمبی زندگی عطا کرے اللہ پاک۔ ہمارا یہ کہنا تھا کہ مجاز صاحب نے جو کوٹ مٹی کا نسخہ بتایا ماشاءاللہ سے اس سے بہت فرق پڑ رہا ہے، مگر مجھے تھائرائڈ بھی ہے اور بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور وزن بہت زیادہ ہے، تو میرا پوچھنا یہ ہے کہ تھائرائڈ میں اگر وزن کم کرنے کی کوئی گولی دوا دیے تو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ اور خون کی کمی بھی ڈاکٹر لوگ بہت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خون کی نالیوں میں کولیسٹرول جمع ہوا ہے۔ اب کولیسٹرول کم کرنے کے لیے یہی گھریلو نسخے میں استعمال کرتی ہوں، کیونکہ میری حیثیت دوا لینے جیسی، پیسوں سے زیادہ بڑی دوائیں لینے جیسی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر جیسا آپ نے دعا کرنے کے لیے اپن دعا مانگے اللہ سے، اور تو یہ حکم ہے کہ اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کے دعا مانگو، تو میرا دل میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر نیکیوں کا واسطہ دے کے دعا مانگیں گے تو نیکیاں آخرت میں اپنی کیا باقی رہیں گی کہ نہیں رہیں گی، اگر یہیں اپن اس کا اجر مانگ لیں گے؟ بہت اچھا سوال، بلکہ آپ کے تینوں سوال ہی انشاءاللہ ہم ضرور لیتے ہیں فوری طور پر، لیکن پہلے نازیہ کا سوال لے لیں۔ جی بہن بتائیے۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، آپا میری امی ہے، امی کی مطلب 65 سال ایج ہے، تو ان کی مطلب جب چلتی ہیں تو ان کے سانس بہت پھولنے لگتی ہے اور کمر سے لے کے پیروں تک بہت درد رہتا ہے۔ اور آپا جی وزن کتنا ہے آپ کی والدہ کا؟ آپا وزن کبھی کروایا نہیں، لیکن مطلب میڈیم ہے، نہ زیادہ دبلی ہے نہ زیادہ موٹی ہے۔ جی دل کی جانچ ہوئی ہے آپا؟ جی آپ نے کوئی ECG وغیرہ کروایا ہے ان کا؟ ہارٹ کا کوئی ٹیسٹ، کوئی بلاکیج وغیرہ تو نہیں ہے؟ کولیسٹرول تو بڑھا ہوا نہیں ہے؟ یہ سب کچھ نہیں ہے، دوا کھا لیتی ہے، اس وقت تک آرام رہتا ہے، پھر دوا چھوڑ دیتی ہے، پھر ویسے۔ آپا ایک اور ہمارا سوال ہے۔ ہاں بتائیے۔ آپا مولانا صاحب نے بتایا تھا کیکر کی چھال، ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیکر کی چھال اور ببول کی چھال ایک ہی ہوتی؟ آپا یہاں کہیں بھی کیکر کی چھال نہیں ملی، اور دال ٹھیک ہے، کیکر کی چھال کہیں نہیں مل رہی؟ نہیں، اتفاق ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو جگہ جگہ ملتی ہے، سہارنپور میں کسی اور شہر میں کہیں ان کے رشتہ دار ہوں وہاں فون کر کے ان سے منگانے کی کوشش کریں۔ وہ کیکر کی چھال اور ببول کی چھال بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ کیکر کی چھال کو پھٹکری کے ساتھ میں نے کلی کرنے کے لیے بتایا ہوا دانتوں کے لیے۔ جی اب ان کی مطلب کی سانس کا مسئلہ ہے، انہیں 1 چمچ زیتون کا تیل پلائیں صبح شام، اور کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم دیں، اور تھوڑا سا ادرک کھا کے 2-3 قاش شہد چاٹ لیا کریں، سانس بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر یا وہاں پڑھیں اور چلتے پھرتے یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں، سانس کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی شبنور کے 2 سوال ہیں۔ پہلے تو انہیں خود قے ہو رہی ہے، الٹیاں ہو رہی ہیں، کھانے کو دیکھتے ہی قے کسی ہاں، انہیں چاہیے کہ یہ 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار پڑھیں، 3 لونگ پیس کے نوائے پانی میں ملا کے وہ پی لیا کریں، الٹی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور لسوڑے جو میں نے بتائے تھے نا شروع میں، لسوڑے پسوا کے رکھ لیں، دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائیں گے، گھر میں پیس لیں، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں، اور 15 پتی پودینے کی 1 گلاس پانی میں خوب اچھی طرح ابال کے وہ پانی پیا کریں، انشاءاللہ 3-4 دن میں الٹی سب بند ہو جائیں گی۔ جی بہن کو یرقان ہے، یرقان کے لیے انہیں 15 پودینے کی پتی کے ساتھ 5 چھوٹی الائچی ڈال کے خوب اچھی طرح پکا کے 1 گلاس پانی میں وہ چھان کے نمایاں پانی پلا دیں، اور لسوڑے اسی طرح سے جس طرح میں نے بتایا پیس کے دن میں 3 بار دیں،
اور ایک پھٹکری کھلا لیں توے پہ ڈال کے. جب وہ کھل جائے تو اسے پیس لیں اور ایک چٹکی پھٹکری پسی ہوئی, وہ کھلی ہوئی پسی ہوئی, وہ دہی میں ملا کے, تازی دہی ہو میٹھی, اس میں ملا کے 2-3 چمچ دہی میں وہ چاٹ لیں لگ بھگ 10 دن تک. ہمیشہ کے لیے ارکان ختم ہو جائے گا. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, آیت کریمہ 100 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ. دودھ, گھی, مسالے, گوشت بالکل بند ہے, سادہ کھانا کھانا ہے. جی تسلیم صاحبہ کے 3 سوال ہیں. تھائرائڈ بڑھا ہوا ہے, بی پی بھی بہت زیادہ ہے, کولیسٹرول بھی زیادہ ہے, خون کی کمی ہے. ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو بی پی کے لیے 2 چھوٹی الائچی صبح شام کھائیں اور تھوڑی دیر ننگے پاؤں پھرا کریں فرش پہ, اب موسم چینج ہو گیا. اور خون کی کمی کے لیے ایک سیب کے 4 پیس کر کے 1 گلاس پانی میں کوکر میں 2 سیٹی دیں اور 2 سیٹی آنے کے بعد اسے چھان لیں. سیب بچوں کو کھلا دیں اور پانی خود پی لیں 15 دن تک. ہوموگلوبن بالکل انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا. اور ایک رہا کولیسٹرول کا مسئلہ, ارجن کی چھال ایک چیز آتی ہے, اسے پسوا لیں بازار سے منگا کے, اور 1 چمچ ارجن کی چھال یا آدھا چمچ صبح شام لے لیں, 1 چمچ ایک بار میں لے لیں, انشاءاللہ تعالیٰ کولیسٹرول بالکل نارمل آ جائے گا. جی اب جیسے انہوں نے کہا کہ وزن بھی بہت زیادہ, اسے کم کرنے کے لیے دیسی ٹوٹکے استعمال کرتی ہیں, کچھ آپ کا مشورہ؟ کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ گرین ٹی ایک آتی ہے وہ اگر پی لیں, یا کیونکہ زیرہ یہ پی نہیں سکتی, بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, اس میں انہیں چاہیے کہ تیز گرم پانی پیا کریں, کھولتا ہوا پانی 3 بار دن میں کم سے کم. اور تھائرائیڈ کا بھی انہوں نے بتایا تھا, تھائرائیڈ کے لیے پیاز کو چھیل کے بیچ میں سے کاٹ کے دونوں ہاتھوں سے گلے پہ رگڑا کریں, انشاءاللہ ٹیبلٹ لیتی رہیں صبح کو جو نہار منگی ہے تھائرائیڈ کی. آخری سوال اور بہت اہم سوال. ہم اکثر کہتے ہیں یا اللہ تجھے میری فلاں نیکی اگر پسند ہے تو یہ میری دعا قبول کر لے, میرا یہ کام ہو جائے, یا آفت سے بچ جاؤں یا مصیبت سے بچ جاؤں. تو اس نیکی کا واسطہ دے کر دعا کرنا, کیا وہ نیکی اسی دنیا میں جو اس کا ہم نے اجر لے لیا, یا آخرت کے لیے بھی کچھ صلہ باقی رہتا ہے؟ دیکھیں جی, ہم اللہ کو اصل میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں اپنے جیسا کوئی معاملہ, اللہ بہت بڑے ہیں, ان سے ان کی شان کے حساب سے مانگا کریں. ان نیکیوں کا واسطہ دے کے یہاں دعا کرنا بھی ثابت ہے. حضور نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک چٹان کے پیچھے کچھ لوگ پھنس گئے تھے, وہ بہت لمبا واقعہ ہے, تو وہاں انہوں نے اپنی نیکیوں کا واسطہ دیا تھا, اللہ نے انہیں نکال دیا تھا. تو نیکیوں کا واسطہ دیں اللہ کو یہاں, جس سے کہ آگے بھی نیک بنے رہیں. انشاءاللہ ان نیکیوں کا اجر آخرت میں لازم ملے گا, بلکہ پہاڑوں کے برابر ملے گا. مطمئن رہیں اور واسطہ دے دے کے دعا کیا کریں اپنی نیکیوں کا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے. اللہ آپ کو اسی طرح نیک رکھے اور تمام تر آپ کی پریشانی دور کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. اب جیسا کہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ہمارا کل کا موضوع ہے کہ آج کل کے بچے ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں, تو ناظرین انشاءاللہ بھرپور رہنمائی مجاز صاحب کے ذریعے آپ سب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ کے ذہنوں میں بھی سوال ہوں تو آج سے تیاری کر لیں. تو یہاں پروگرام کو ہم ختم کر رہے ہیں. آپ سب کی طرف سے بھی مجاز صاحب کا بہت بہت شکریہ. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.